मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम डिस्कशन को मैं आज छेड़ने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मेरी रिसर्च काफ़ी अर्सा पहले मैंने शुरू की और फिर कुछ वजूहात जैसे दरमियान में रुक गई और मैं फिर इसको अभी कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन जो रिसर्च मेरे पास हो चुकी है, जितना मवाद मेरे पास आ चुका है, मैं उसको आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन किसी हतमी फैसले के ऊपर मैं नहीं गया, क्योंकि अभी तक मेरी रिसर्च इसमें कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट होगी तो एक किताब की सूरत में आप लोगों के पास मेरी वेबसाइट rizibhai.com के ऊपर एक PDF की सूरत में स्कैन के साथ अपलोड हो जाएगी। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं सरदार शाह साहब और दीगर हमारे बहुत सारे ग्रुप के दोस्त वगैरह व्हाट्सएप के अंदर हमारी गुफ्तगू होती रहती है। उनके माबैन अहले सुन्नत सुन्नी बरेलवी दोनों उलमा हैं, उनके माबैन ये बहस छिड़ी कि मोहम्मद बिन अबी बकर जो हैं सहाबी रसूल अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा अव्वल, उनके बेटे हैं जिन्होंने परवरिश पाई मौला अली करमल्लाहु वजह के घर में। उनके ऊपर कुछ नसूस की बुनियाद पर उस्मान गनी कत्ल में जो है उनका मुदाखलत अख्तियार करना, इस पे कुछ वक़ियात कोट किए जाते हैं और फिर इसी बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर तनकीद का मुज़ाहरा भी किया जाता है। ख़ुसूसन हमारे यहाँ अहले हदीस के यहाँ सबसे पहले ये रविश शुरू की इब्न तैमिया ने किताबुल सुन्ना में, मिनहाजुल सुन्ना में। तो उन्होंने जो है ना, इब्न तैमिया ने कुछ तनकीदी अल्फाज मोहम्मद बिन अबी बकर पे कहे, तारीखी जो है वो रवायात की बुनियाद पर चंद तनकीदी अल्फाज कहे। जब तनकीदी अल्फाज कहे गए उसके बाद मोहम्मद बिन अबी बकर के बारे में वहाबिया के यहाँ एक सख्त रविश जो है वो स्टार्ट और शुरू हुई, जो बाद में बहुत शिद्दत अख्तियार कर गई। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि अहले सुन्नत हमेशा एतदाल पसंदी का राह अख्तियार करते हैं। जब किसी के ऊपर मामला जो है वो मुख्तलफी हो जाए तो अहले सुन्नत हमेशा जो है कफ़ लिसान को ही तरजीह देते हैं। यजीद के बारे में अहले सुन्नत के अंदर दो ग्रोह हैं, एक वो है जो यजीद को लानती काफिर कहते हैं और एक वो है जो फासिक और फाजिर लानती कहते हैं। तो जो फासिक और फाजिर लानती कहते हैं वो जमहूर अहले सुन्नत हैं, वो फासिक और फाजिर कहते हैं लेकिन कुफर का फतवा नहीं लगाते। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में लिखा कि अगर कोई काफिर कहता है तो हम उसे रोकेंगे नहीं, खुद काफिर कहेंगे नहीं, लेकिन वो फासिक है, वो फाजिर है, वो लानती है, मलून है। उसके फिस्क और फजूर में जमा था, उसको कबूल किया और तकफीर में असूली कवानीन के मुताबिक उसमें यानी जो है वो एहतियात बरती। अगरचे उलमाए अहले सुन्नत के बड़े बड़े जय्यद उलमा ने काफिर लिखा यजीद को, जबकि मेरा भी अकीदा है काफिर है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी के मुतालिक। लेकिन मैंने आपको एक ओपिनियन पेश किया कि कुछ अहले सुन्नत इस तरह के भी हैं। तो उन अहले सुन्नत के यहाँ ये एतदाल पसंदी है। अहले सुन्नत के यहाँ अबू मोहम्मद बिन अबी बकर के बारे में भी एक ऑथेंटिक अकीदा है और उसी को जो है वो लेके चलते हैं एतदाल पसंदी के साथ। जबकि इब्न तैमिया से जो बात चली थी उस के वहाबिया उसके खिलाफ लाअनतान तक जा पहुंचे और उनके फिस्क और फजूर और कुफर पर दलाइल पेश करने लगे। जब बात यहां तक पहुंची तो फिर अहले सुन्नत के यहाँ इसमें इख्तिलाफ हुआ और फिर कुछ अहले सुन्नत के भाइयों ने भी उनसे ये चीज ले ली और जब ले ली तो उसके ऊपर उन्होंने बगैर असूलों के रवायात को पढ़ा और रवायात से खुद ही मना कर लिया। आज हमारी बहस होगी असूली और असूली बहस के बाद हम जाके अगले मरले में जाएंगे और उन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एक है वो ये है कि असूल तफसीक और तजलील क्या है। हम किस वक्त किसी को किसी मसले में इन्वॉल्व साबित करेंगे, उसको फासिक और फाजिर या काफिर कहेंगे। ला तफसीक बिल इज्तिहादियात, जब मसाइल इज्तिहादी हों तो फिर तो किसी की तफसीक नहीं होगी, हर दो ग्रोह में से एक हक पे होगा। लेकिन जब मसला ईमान और कुफर का आ जाए फिर वो मसला इज्तिहादी नहीं रहता। यहां पे समझने की बात है। सामने किताब है हाशिया तहवी। हाशिया तहवी में वो ये बात करते हैं सफ़ा 347 पे किताब सलात में वो बहस करते हैं। जब दलील लाई जाती है किसी को फासिक और फाजिर कहने के लिए, हलाल और हराम की बहस करने के लिए, उसमें वो बहस करते हैं। वो कहते हैं अन्नवा अरबातुल कती और सबूत कि जो अरबा था यानी चार किस्म की दलाइल हैं, कतियात चार तरह की हैं। उनमें से जो दलालत कन नसूस मुतवातिरा, कुछ की दलालत मुतवातिरा है और कुछ के बारे में आई हुकमत व कती सबूत जन्निया,
بعضوں کی دلالت ظنی ہے تو ان کی جو ہے دلالت کیا ہے؟ دلالت القلیات المولتا، ان کی تعویل کی جاتی ہے۔ دو طرح کی کیٹیگری بنائی ہیں۔ اب میں پہلے یہ اصول بتا رہا ہوں کیونکہ اہل سنت کیا پہلے اصول ہوگا بھائی، پھر قرآن اور حدیث اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ اگر قرآن حدیث کو ویسے اصول کے بغیر سیٹ کرنا ہوتا تو پھر امت میں اتنے فرقے جو بنے ہیں ان کی کیا قصور ہے؟ مولا علی کے سامنے کھڑے ہونے والے بھی قرآن پڑھنے والے تھے۔ تو پہلے بھائی اصول اہل سنت کو یاد رکھیں۔ ہم کسی کو جب فاسق اور فاجر کہیں، مجھے یا آپ کو میں فاسق اور فاجر کہوں تو اس کے لیے قانون یہ ہے، چے جائے کہ کسی صحابی یا تابعی کے لیے کوئی قول کیا جائے تو اس سے پہلے تو 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ دلیل کیسی ہے ہمارے پاس۔ میں مختصر، کیونکہ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو کئی ایپیسوڈ میں کروں گا۔ پہلی ایپیسوڈ صرف فقط میں کچھ چیزیں پیش کروں گا، پھر آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں پہلے میں تفسیر و تفصیل بیان کروں گا، اس کے بعد محمد بن بکر صحابی ہیں یہ تابعی ہیں، اس میں بحث ہوگی۔ پھر عثمان غنی کی جو قتل میں مواقع کیا پیش آیا، عثمان غنی کو قتل کیا کیوں گیا، اس کے معاملے میں ان کے شہید ہونے کے پیچھے پس منظر کیا تھا، یہ اس کے بعد اگلی ایپیسوڈ کے بعد اس میں یہ آئے گا جو روایات محمد بن بکر کے خلاف ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کی سندی حیثیت کیا ہے، ان کے بارے میں ہمارے علماء نے کیا قول کیے ہیں، اور پھر آخر میں قتل محمد بن بکر، ابو بکر کو قتل کیوں کیا گیا، اس کے اسباب کیا تھے۔ یہ ساری 5 ایپیسوڈ پر مشتمل یہ گفتگو میری ہوگی۔ تو پہلی ایپیسوڈ جو ہے اس کو میں ابھی آج کلوز کروں گا، پھر نیکسٹ انشاءاللہ باری باری گفتگو آئے گی۔ تو کہتے کیا ہے امام طحاوی کا جو یہ حاشیہ طحاوی ہے نا، طحاوی پہ جو حاشیہ ہے علامہ اسماعیل محمد بن اسماعیل الطحاوی کا، وہ کہتے یہ ہیں کہ بھائی دلالت 4 طرح کی ہے۔ سب سے پہلے دلیل جو ہوگی وہ دلالت قطعی و دلالہ قطعی و ثبوت ہوگی۔ کسی کا کفر اور حلال و حرام کا مسئلہ یا ایمان و کفر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دلیل قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ ہمیشہ کے لیے۔ ایک عام مسلمان آج کے دور میں ایک عام انسان کو آپ کافر اور فاسق اور فاجر اس وقت تک نہیں کہہ سکتے۔ قاضی کو حکم ہے یہ کہ دلیل قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ نہ ہو تب تک کسی کو فاسق اور فاجر نہیں کہہ سکتے۔ اگلی بات سنیں، پھر دوسری چیز ہوتی ہے جو قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ ہوتا ہے، وہ نصوص متواترہ کے مقام کے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ محکم معاملات میں یعنی حلال و حرام کے بارے میں آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قطعی و ثبوت ظنی و دلالہ، اس کی تعویل ہوتی ہے، ان کے تعویل ہوتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے ظنی و ثبوت قطعی و دلالہ، اس کے اندر جو ثابت ہوتا ہے نا مستحبات یا کسی کی مکروہات تنزیہ ثابت کرنے کے لیے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا لکھا ہے اربع جسبۃ السنۃ والاستحباب آئیے وقراہات تنزیہ لیکون ثبوت الحکم بقدر دلیلۃ قضاء فی کشف او شرط المزید، تو وہ اس کے اندر مزید تشریح بھی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ میں روایت چاہیے ہوگی، یا قطعی و ثبوت ظنی و دلالہ کم سے کم فاسق کہنے کے لیے یہ دلیل چاہیے۔ اگر کافر کہنا ہے نا کسی کو تو پھر قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ حدیث یا قرآن کی آیت چاہیے۔ اگر قطعی و ثبوت قطعی و دلالہ نہیں ملا تو پھر ہم اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور فاسق کہنے کے لیے قطعی و ثبوت ظنی و دلالہ حدیث یا روایت یا دلیل چاہیے۔ اب چلتے ہیں، اصول سمجھ آ گیا، اب چلتے ہیں نوادر میں تھانوی صاحب نے بھی یہ دیوبندی حضرات چونکہ محمد بکر کے بارے میں زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بوادر نوادر میں اشرف علی تھانوی نے صفحہ 137 پر بھی یہی لکھا ہے، قطعی و ثبوت دلالہ چاہیے۔ بڑھل ہیں اس بات پہ کہ محمد بن بکر جب ان کے صحابیت کی بحث ہوتی ہے، آج اس کو فی الحال چھیڑ لیتے ہیں اس موضوع کو، صحابیت اور تابعیت کی بحث۔ یاد رکھیں کہ صحابی اور تابعی ہونے میں دونوں کے ہونے میں بڑی فضیلت ہے، اور ان دونوں کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کھولنا پڑے گا، چاہے وہ کتنے ہی درجے کا صحابی اور تابعی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے تابعی کی تفسیق اور تذلیل پر نصوص قطعیہ ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اسی لیے علماء نے، میں نے بتایا نا کہ بڑے بڑے لوگ جن کے حصے میں آل بیت کا خون آیا، ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ کفر کا لفظ لکھتے ہوئی کام پہ ہیں، وہ کہیں غلطی سے غلط نہ ہم فیصلہ کر دیں۔
پھر اس کے چیلے چموٹوں کے بارے میں تو ویسے بھی تفسیر و تفصیل کے فتوے ہیں. اچھا، اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب محمد بن ابی بکر کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو جو ہمارے متقدمین علماء ہیں وہ ان کو کیا سمجھتے تھے، ان کو جو عزت دیتے تھے وہ کس معیار کی دیتے تھے. تو میری جو ریسرچ ہے، میں دلائل تو آگے آ رہے ہیں ابھی، تو میں نے نچوڑ نکالا وہ یہ نکالا کہ وہ ان کی عزت اور رسپیکٹ اور تکریم اور احترام اور مقام صحابیت کا دیتے، اور روایت میں ان سے حدیث لینے میں ان کو تابعیت کے مقام پر رکھتے. اور تابعین کے اندر بھی کئی طبقات ہیں، جیسے صحابہ میں طبقات ہیں، تابعین میں طبقات ہیں، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالث، طبقہ اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، طبقے تک تو تابعین کی کیٹیگری آتی ہے. میں نے آج سے 11 سال پہلے ایک مرسل روایت کے اوپر ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا اپنے طالب علمی دور میں. اس میں نے طبقات گنوائے تھے تابعین کے. تو طبقہ جو محمد بن ابی بکر ہیں وہ محمد بن سیرین اور ابو سفیان ثوری وغیرہ کے جو لوگ ہیں نا، ان کو ہمیشہ طبقہ اولا میں رکھا گیا. اس میں اجماع ہے کہ تابعین میں طبقہ اولا میں محمد بن ابی بکر آتے ہیں. اور پھر وہ صحابہ جن صحابہ سے تابعین نے سب سے زیادہ قرب، جن صحابہ کے ساتھ، ایک تو وہ تابعی تھا جو شام سے گیا یا کہیں دور سے گیا، کسی صحابی کے پاس 2 دن رہا، 3 دن رہا، حدیث سماعت کی، وہ تابعی ہو گیا. لیکن کچھ تابعی وہ ہیں جنہیں زندگی بھر جو ہے وہ صحابہ کے بچے تھے، وہ بیٹے ہی صحابہ کے تھے اور ساری زندگی ہی صحابہ کے ساتھ گزاری ہے. تو ان کا جو درجہ ہے وہ اول العزم ہے تمام تابعین میں. شرط صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر قطعی دلیل کوئی نہ ہو ان کی کسی فسق اور فجور پر. یہ بات ذہن میں رکھیے، فسق و فجور پہ کوئی قطعی دلیل نہ ہو. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے سب سے بھلا زمانہ میرا ہے، پھر بعد والوں کا، پھر بعد والوں کا، پھر بعد والوں کا. تو ان میں جب ذکر آتا ہے تو تابعین اول العزم جو ہیں وہ متفقہ طور پر وہ کوٹ کیے جاتی ہیں. تو حیران کن بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ائمہ اہل سنت جب محمد بن ابی بکر کو ڈسکس کرتی ہیں، اس پہ بات کرتی ہیں اپنی اسماء اور رجال کی کتابوں میں، تو وہ جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں نا، جب آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کچھ کتابیں تو فقط لکھی ہی حالات صحابہ پہ گئی ہیں، ان میں محمد بن ابی بکر کا ذکر ہے اور وہ صحابہ کی لسٹ میں ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کچھ کتابیں جو کہ روات کے کیٹیگری میں لکھی گئیں، ان میں ایسا طریقہ رکھا گیا کہ پہلے صحابہ کا ذکر، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر فلاں فلاں، اس طرح. تو انہوں نے بھی جب ڈسکس کیا تو محمد بن ابی بکر کو جو ہے صحابہ کی لسٹ میں ان کا ترجمہ الباب قائم کیا. جب ترجمہ ہوتا ہے نا اسماء الرجال کتابوں میں فلاں کا ترجمہ، فلاں کا ترجمہ، تو محمد بن ابی بکر کا ترجمہ الباب جو قائم کیا گیا، متفقہ طور پر سارے لوگوں نے ان کو صحابہ کی لسٹ میں ہی ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، اور روایت کرنے میں سب نے سکہ راوی اور سب کچھ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تنقیدی لفظ کسی بھی میری نظر میں نہیں گزرے، کسی شاعر نے اس پہ لکھے ہوں. میں چند ایک والا جات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میرے سامنے ہے الوافی بالوفیات، بالوفیات، علامہ صفدی کی کتاب ہے. ابن ایبک صفدی جو ہیں وہ صحابہ کرام کی لسٹ جب لکھ رہے ہیں تو اس میں آ کے ذکر کرتے ہیں شروع میں ہی، جہاں ابن ابی بکر ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں. تو وہ جناب الف کی جو ہے لسٹ میں ہی کہتے ہیں کہ ابن ابی بکر صدیق محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کیا لکھا؟ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا. علامہ صفدی نے ان کو صحابہ کرام کے لسٹ میں شامل کیا اور یہ لکھا، اور ان کے بارے میں حالات صحابہ بتائے، جیسے صحابہ کرام کے حالات بتائے جاتے ہیں سیم اس پہ ڈسکس کیا. کہا کہ جرت العادت عند الجماعت المحققین ان يرد مثل هذا الاسم ہن، کہتے ہیں کہ ولدته اسماء بنت امیس فی حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسماء بنت امیس سے وہ پیدا ہوئی ہے، محمد بکر کے بیٹے ہیں. اور روا عنہ نسائی ابن ماجہ، ان سے روایت کیا ہے نسائی نے، ابن ماجہ نے. اور وہ توفیہ 37 مقتولہ، اور قتل کیا گیا ہے ان کو 37 مقتول کے اوپر ہم بحث آخر میں آخری قسط ہماری اس پہ ہوگی. اور فکان فی حجر العلی ابن ابی طالب لم تزوج امت التولی والتربیہ، کہ جب وہ پیدا ہوئی ہے تو مولا علی نے ان کی ماں سے اسماء بنت امیس سے نکاح کیا اور ان کی تعلیم اور تربیت مولا علی نے کی ہے.
اب مولا علی کی تعلیم و تربیت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کم سے کم مجھے شک نہیں ہے، میرے لیے ایک یہ دلیل کافی ہے جس پہ اجماع ہے، ہر شارع نے اس پہ اتفاق کیا ہے، ہر شارع نے اس پہ اتفاق کیا ہے، دلیل قطعی ثبوت نہیں ہے یہ، لیکن تمام شارحین اس پہ اتفاق کیا انہوں نے کہ، اور اس پہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اچھا ایک اور مزید بات، میں پھر وہ اس تحقیق میں جانا چاہتا، وہاں پہ جب میں نے آپ کو حاشیہ تابی پڑھایا نا، وہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب خبر متواتر ہو جائے، ایک جملہ متواتر ثابت ہو جائے، اس پہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اسمہ بنت امیس، اس پہ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ اسمہ بنت امیس ابوبکر کے وفات کے بعد ان کا نکاح مولا علی سے ہوا، اور مولا علی نے محمد بن ابوبکر کے جو ہے نا وہ ساتھ کے ساتھ جو ہے مولا علی کے گھر آ گئیں، اور مولا علی سے نکاح ہوا اسمہ بنت امیس کا، اور مولا علی نے اپنا بیٹا بنا کے رکھا محمد بن ابوبکر کو۔ اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، جو محمد بن ابوبکر کو نہیں مانتے نا وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ علی کا بیٹا بن کے رہا ہے محمد بن ابوبکر۔ تو یہ جب بات ثابت ہو جائے تو کسی کے لیے اس کے ایمان کی ثابت کرنے کے لیے میرے نزدیک یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تقریب اور تہذیب ہے، جلد نمبر 2 میں انہوں نے بھی یہ لکھا 5762 نمبر میں، کلر نے ان کو بھی دیکھا تو رسول اللہ کی برگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور 37 ہجری میں یہ قتل ہوا، اور مولا علی ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ پہلی دلیل یہ آئی کہ انہوں نے ہے کہ اصول تو میں نے یہ پیش کیا کہ قطعی و ثبوت، قطعی و دلالہ چاہیے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں فضیلت کر رہا ہوں، اور فضیلت میں شارحین کے قول جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ اچھا تو مولا علی ان کی تعریف کیا کرتے تھے، مولا علی نے ان کی تربیت کی، پہلا سعودی کا قول۔ دوسرا اور رضی اللہ بھی کہا، یہاں پر بھی کہا کہ وہ رسول اللہ کی روت کا ان کو شرف حاصل ہے، تعریف کی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے میرے سامنے تاریخ و ثقات ہے۔ تاریخ و ثقات میں کہتے ہیں کہ محمد بن بکر جو ہیں تو صحابہ کرام کی فہرست میں محمد بن بکر کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ذکر کر رہے ہیں صحابہ کرام کی فہرست میں، اور کہتے ہیں لم یکن لہو صحبت، لیکن ان کو رسول اللہ کی صحبت اختیار کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بچے تھے، رسول اللہ وفات پا گئے، بچپنا تھا۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں، یا کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کسی کا یہ دعویٰ نہیں، ان علماء کا بھی دعویٰ نہیں۔ یہ احترام مند ان کو صحابی قرار دیتے کیونکہ وہ رسول اللہ کے جو ایک قدر صحابی کی، رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا ہے، اور اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ انہوں نے دیکھا رسول اللہ کو، اور رسول اللہ نے بھی ان کو دیکھا جب وہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، اور پھر وہ ایک جلیل القدر صحابی اہل بیت کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے کیا کیا، ان کی فضیلت کو برقرار رکھا۔ علامہ ولی الدین تبریزی عبداللہ بن ابن عبداللہ خطیب البغدادی صاحب مشکات شریف، صاحب مشکات شریف جو ہے وہ اوپر لکھتے ہیں، حالات صحابہ کا چیپٹر قائم کرتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ محمد بن بکر صدیق آپ کنیت کا ابوالقاسم تھی، حجت الوداع میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ اسمہ بنت امیس تھیں جو ہے نا، اور بعد میں امیر معاویہ کے ساتھ جنگ و جدل میں انہوں نے حصہ لیا اور شہید ہوئی، قتل کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہے احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، بریلویوں کے عالم دین ہیں، اور آج کے بریلویوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ پرانے عالم دین ہے، اس کا نام اس لیے میں نے لے لیا۔ اور یہ جو خطیب بغدادی ہیں صاحب ولی الدین تبریزی، تو مشکات سے مشکات شریف، انہوں نے ان کو صحابہ کے حالات زندگی میں نقل کیا۔ یہ ہو گئی دوسری بات۔ تاریخ کبیر ہے علامہ ابن خثیمہ کی، زہیر ابن حرب جن کا نام ہے، وہ بھی جب تاریخ کے اندر باب قائم کرتے ہیں صحابہ کرام کا، تو صحابہ کرام کی فہرست کے آخر میں جب وہ باتیں ہیں تو وہ لکھتے ہیں وہ محمد ابن ابی بکر صدیق ولد فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آگے وہی والی روایتیں لے کے آتے ہیں سند کے ساتھ کہ ابن عمر ان نافع ان ابن عمر ان ابا بکر حرج حاجن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع اسماء بنی امیس حتی اذا کان بزی۔
کہ وہ وہی والا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کیسے نکلے، اور پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا، بنت امیس کا بھی جو ہے نا وہ اچھا ذکر، اور پھر ان کے بیٹے کا بھی ذکر، اور پھر مولا علی کے ساتھ نکاح کا ذکر، پورا یہاں روایات لے کے آئے ہیں جو ابن عمر سے، نافع کی راستے سے، تاریخ ابن خثیمہ کے اندر. ٹھیک ہے، تو بس ولم یلقاہ کا ایک قول ان کی جو ہے نیچے اس کے انہوں نے نکل کیا حاشیے میں، صاحب حاشیہ نے، کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہیں رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کو کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، لیکن وہ جو ہے نا انہوں نے آگے سے یہ ایک عذر رکھا. صحابہ فی تمیز صحابہ، آپ اس کتاب کو اٹھائیں، اس میں یہ فقط جو کتاب لکھی گئی ہے نا یہ صحابہ کرام کے حوال پر لکھی گئی اور ان کی تمیز اور تصلیب کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے یہ. ٹھیک ہے جی، صحابہ فی تمیز صحابہ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو قسم ثانی میں آتے ہیں کس کو؟ وہ کہتے ہیں وہ جو صحابہ کرام جو قسم ثانی کے صحابہ کرام ہیں، وہ قسم ثانی کے بھی انہوں نے تفصیل آگے بیان کی ہے کہ وہ صحابہ کرام جو بچپن میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ کی ہر بچہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ کی برگاہ میں لایا جاتا، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ کی برگاہ میں لایا جاتا. بعض بچے ایسا پیدا ہوئی جن سے رسول اللہ خوش ہوئی ہیں، خوش نہیں ہوئی، اور وہ روایات مسند احمد کے اندر سند صحیح کے ساتھ موجود ہیں، لیکن قطعی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان بچوں کے بارے میں بھی ہم غلط رائے نہیں رکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، تم اسی طرح صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کے آتے، رسول اللہ ان کو گھٹی مبارک دیتے، ان کے لیے خیر کی دعا فرماتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کثیر حدیثیں موجود ہیں کہ بچپن میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کے آتے رسول اللہ کی برگاہ میں، اور رسول اللہ ان کے لیے دعائیں فرماتے اور ان کو اپنی گھٹی دیتے. قرین قیاس یہی ہے کہ محمد بن بکر کا بیٹا جو ہے رسول اللہ کی برگاہ میں لایا گیا تھا، تو آپ نے گھٹی بھی دی ہو اور ان کے لیے دعا خیر بھی فرمائی ہو. قرین قیاس یہی ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں ہوا تو دلیل اسے بھی لانی پڑے گی کہ نہ ہونے کی دلیل لے کے آؤ بھائی. جس طرح ہونے کی دلیل میں کبھی ثبوت نہیں ہے، نہ ہونے کی بھی دلیل تو نہیں ہے، تو عالم ممکنات میں سے ہے یہ چیز بھی. تو یہاں بھی صحابہ کرام کی دوسری قسم میں ان کو شمار کیا، صحابہ فی تمیز صحابہ میں. قسم ثانی لکھتے ہیں وہ. قسم ثانی سے مراد کیا ہے؟ شروع میں اس میں بھی یہ بات میں نے گروپ سے لی ہے، یہ بات اس میں یہ بات صاحب موجود ہے کہ صحابہ کرام قسم ثانی وہ صحابہ کرام کے وہ بچے جو زمانے رسول میں پیدا تو ہوئے لیکن آپ کی وفات کے وقت وہ سن تمیز تک نہیں پہنچے تھے، تو رسول اللہ وفات پا گئے، اور غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو دیکھا ہے، اور تو جو ہے وہ صحابہ کرام کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں. میں نے پہلے بیان کر دیا کہ تمیزن وہ صحابی ہیں اور روایتن وہ تابعی ہیں، بس شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور محمد بن بکر کے کفر کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. میں آگے چل کے وہ روایات کو بھی ہم ڈسکشن کریں گے. جو دلائل دی جاتے ہیں وہ بھی ذنی ثبوت ہیں، اگر ان کو قطعی مان بھی لیا جائے تو وہ تفسیق کے اوپر ہیں، تفضیل کے اوپر نہیں ہے. تفسیق و تفضیل کے اوپر ہیں، تکفیر کے اوپر نہیں ہے. وہ دلائل فی معرفت الصحابہ، صحابہ کی معرفت پر لکھی جانے والی کتاب، صحابہ کرام کو جاننے کے اوپر ایک کتاب. اس کے اندر بھی چیپٹر قائم کیا محمد بن ابی بکر، سیم اسی طریقے سے، اور صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، اور آپ نے اس کے اوپر جناب کیا کیا کہ سے روایات بھی روایت کی گئی ہیں. الاستیعاب ہے فی معرفت الصحابہ، یہ کتاب بھی صحابہ کرام کی معرفت کے اوپر ہے. اس کے اندر بھی ان کا چیپٹر ہے 1001 کے اوپر، شروع میں ہی محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ، وہ سیم وہی ان کا نام لکھا، صحابہ کرام میں رضی اللہ لکھا، اور ان کو ڈسکس کیا اور ان کے بارے میں اسی طریقے سے ہی ساری ڈسکس کی جس طریقے سے صحابہ کرام کی ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ سارے لوگوں نے ان کو صحابہ کرام کی فہرست میں کیوں لکھا. وہ بحث کرتے ہیں، وہ بحث کر رہے ہیں مرسل صحابی اور تابعی کے اوپر. وہ بحث کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ من راء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی وسلم کو دیکھا اپنی یعنی بچپن کے حالات میں، کا محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإنہ صحابی، وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہیں بحکمن، اور جو ہے وہ صحابی ہیں اس لحاظ سے. والروایت حکم المرسل لا مسول، ان کی روایت چونکہ رسول اللہ سے سنی نہیں ہے، سماع نہیں کیا، صحبت اختیار نہیں کی، روایت ان کی مرسل پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، روایت مرسل ہے، اس لیے ان کو مراسیل صحابہ میں کوٹ کیا جاتا ہے بعض اوقات. اور بعض روایات ھذا و شبہۃ عن تابعین نہ خلاف الصحابی الذی ادرک وسمع،
اور جو ہے اس میں وہ احتمال پیش کرتے ہیں تابعی اور صحابی ہونے کا اور بحث رہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی وہ کیا ہیں، وہ حکمن صحابی ہیں اور روایت کے اعتبار سے وہ تابعی، روایت مرسل ہوتی ہے۔ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو اس نے دیکھا، صحابی وہ ہے، اور ملاقات کی اور پھر اسلام پر ہی مر گیا تو وہ صحابی ہے، اگرچہ درمیان میں مرتد بھی ہو گیا ہو۔ مزے کی بات تو یہ ہے، اس کے مطابق تو محمد بکر جو ہے وہ کیا ہیں، وہ صحابہ کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا صحابت۔ بعض نے تابعین کا قول کیا، وہ بہت سارے علماء ہیں جو تابعین لکھتے ہیں، وہ تابعین اسی اعتبار سے لکھتے ہیں، اور سب سے پہلا شخص جس نے تابعین لکھ کر تنقید کی وہ ہے ابن تیمیہ۔ اس نے منہاج السنہ میں جو ہے نا ایک بات کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ وہ تابعی ہیں اور صحبت نہیں پائی اور وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں وہ عثمان غنی کے حوالے سے تنقید کی، وہ ہماری آگے بحثیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کی پہلی بحث تھی۔ ہم آگے چل کے اگلی ایپیسوڈ میں بحث کریں گے کہ ان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان میں کیا دلائل ہیں اور ان روایات سے کیا اخذ ہوتا ہے۔